अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। सजदा सहव, इसको करने का क्या तरीका है? नमाज में जब कोई चीज़ वाजिब रह जाए, कौन कौन से वाजिबात रह जाएं, कौन कौन सी गलतियां हैं कि जिन पर सजदा सहव करना वाजिब हो जाता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर अगर आप सजदा सहव उन गलतियों पर ना करें तो तब भी आपकी नमाज़ हो जाती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर अगर आप सजदा सहव करेंगे तो तब भी नमाज नहीं होगी। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल के साथ सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सजदा सहव वो होता है कि जब नमाज में कोई भी वाजिब अगर हमसे भूले से छूट जाए और इसकी कमी को पूरा करने के लिए सजदा सहव किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर याद था और ये सोचा जानबूझकर कोई वाजिब छोड़ दिया कि कोई बात नहीं मैंने सजदा सहव कर लेना है, तो इस तरह नमाज नहीं होगी, दोबारा नमाज मुकम्मल पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर भूले से छूट गया, भूल गए और बाद में याद आया कि वाजिब छूट गया है, देर हो चुकी थी, तो फिर ये होगा कि फिर उसमें फिर सजदा सहव करेंगे। तो वाजिब चीज़ के छोड़ने पर, नमाज में जो वाजिबात हैं उन पर सजदा सहव करेंगे तो नमाज की कमी पूरी हो जाएगी, नमाज इस तरह हो जाएगी। इसका तरीक़ेकार क्या है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका तरीका ये है कि नमाज के आखिर में 4 रकत वाली नमाज अगर आपने नियत की थी या 2 रकत वाली नमाज नियत की थी, चाहे वो फ़र्ज़ हो सुन्नत हो, तो आपने क्या करना है कि अत्तहियात यानी तशहुद पढ़ना है। और जैसे ही आप तशहुद ख़त्म हो तो वहाँ पर फिर क्या करें कि अपनी सीधी साइड पे, दाहिनी साइड पे, राइट साइड पे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह सलाम फेरने के बाद फिर आपने सजदे में जाना है। सजदा करना है, एक सजदा जिसमें 3 मरतबा आपने तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा कहने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाए, जिस तरह दोनों सजदों के दरमियान बैठते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर दूसरा सजदा करें। दूसरा सजदा किया, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा कहा, उसके बाद फिर उठ के बैठ जाएं और फिर दोबारा से आपने क्या करना है, तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ना है। दोबारा से फिर क्या करना, तशहुद पढ़ना है, और तशहुद पढ़ने के बाद फिर दुरूद पाक और दुआए मासूरा पढ़कर आपका सजदा सहव और नमाज कंप्लीट हो जाएगी। ये तरीका हो गया सजदा सहव करने का कि कैसे किया जाएगा। आसान तरीका है कि आखिरी रकत में, चाहे 2 रकत वाली नमाज है चाहे 4 रकत वाली नमाज है, तो आपने वो अत्तहियात पढ़ा, सीधी साइड, राइट साइड सलाम फेरा और उसके बाद 2 सजदे किए, दोबारा अत्तहियात से शुरू किया, नमाज कंप्लीट की, तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अगर कोई वाजिब छूट गया तो उसके लिए आपने सजदा ना किया। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने नमाज का वाजिबात में से कोई चीज़ छोड़ दी और एंड पे सजदा सहव नहीं किया, तो फिर याद आया कि अच्छा मेरी ये चीज़ छूट गई थी और मैं सजदा सहव भी भूल गई, तो फिर नमाज नहीं होगी, वो नमाज ख़त्म हो गई है, तो फिर नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है, दोबारा नमाज पढ़ी जाएगी, वो नमाज नहीं हुई। लेकिन अगर कोई इंसान जानबूझकर कोई वाजिब छोड़ देता है तो सजदा सहव अदा भी कर ले तो तब भी उसकी नमाज नहीं होगी, नमाज को दोबारा दोहराना पड़ेगा। सजदा सहव उसके लिए है कि जो नमाज में भूले से जो है वो कोई वाजिब छूट जाए। अच्छा, जो बातें नमाज में फ़र्ज़ है, नमाज के फ़राइज़ में से हैं, उनमें से अगर कोई बात छूट गई तो नमाज नहीं होगी, और सजदा सहव से भी कमी पूरी नहीं की जा सकती, बल्कि फिर से दोबारा आपको फ़र्ज़ पढ़ने पड़ेंगे, दोबारा से आपको नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। चाहे आपने सुन्नत पढ़े, चाहे आपने फ़र्ज़ पढ़ी, तो आपको नमाज़ पढ़ना पड़ेगी दोबारा से। अगर आपने नमाज दोबारा आपने अगर जानबूझकर कोई फ़र्ज़ आपसे अगर गलती से भी कोई नमाज के फ़राइज़ में से कोई चीज़ छूट गई गलती से भी, तो तब भी आपको नमाज दोबारा दोहरानी पड़ेगी। सजदा सहव कर लिया तब भी आपको दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। अब किन बातें, कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिनसे आपको सजदा सहव नहीं करना पड़ेगा? कोई चीज़ ऐसी जो आपसे छूट गई और नमाज सजदा सहव आप नहीं करेंगे तो तब भी आपकी नमाज होगी, वो कौन सी चीज़ें हैं? वो बातें जो नमाज में सुन्नत है या मुस्तहब है।
سنت ہیں یا مستحب ہیں، تو ایسی چیزوں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سنت چیزیں کون سی ہیں؟ جیسے تعوذ، تسمیہ، آمین کہنا، تکبیرات انتقال، تسبیحات، ان کے ترک سے بھی سجدہ سہو نہیں ہوگا، نماز ادا ہو جائے گی۔ بلکہ نماز دہرا لینا بہتر ہے، اگر کسی کے پاس ٹائم ہو تو نماز دہرا لے بہتر ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ اگر ایک ہی نماز میں ایک نماز 4 رکعت والی 2 رکعت والی سٹارٹ کی ہے اور اس میں بہت سارے واجبات چھوٹ گئے، 2 واجبات مان لو، 1 واجبات بھولے سے رہ گئے، تو پھر آپ نے سب کے لیے سجدہ سہو وہی 2 سجدے کافی ہوں گے، بار بار سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ہی بات، جیسے میں نے پہلے طریقہ بتایا، اگر 2-3 واجبات کسی کے چھوٹ گئے یا زیادہ چھوٹ گئے تو وہ پھر اسی طرح سلام پھیر کر 2 سجدے کر کے تو ایک ہی بار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سجدہ سہو کیا پھر دوسری دفعہ کیا، نہیں، ایک ہی دفعہ کریں گے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ اچھا، قعدہ اولیٰ میں جیسے اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں اگر کسی نے اتنی دیر کر دی کہ اللہم صلی علی محمد اتنی وہ پڑھ سکتا ہے 1 سیکنڈ، تو سجدہ سہو واجب ہے، چاہے کچھ پڑھے یا خاموش رہے، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری رکعت میں 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں جو قعدہ اولیٰ یعنی اتحیات کے لیے دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں، آپ کا عبدہ و رسولہ پورا ہوا فوراً کھڑے ہو جائیں۔ اگر اتنی دیر بھی اگر بندہ خاموشی سے بیٹھا رہا یا بھولے سے کسی نے اللہم صلی علی محمد، یا بعض دفعہ انسان بھولے سے یاد نہیں رہتا چوتھی رکعت ہے یا دوسری ہے، تو یاد رہتا وہاں سے آگے درود شریف پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچنا شروع ہو جاتے ہیں دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اور اتنا ٹائم گزر گیا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر بھی سجدہ سہو آپ کو لازمی کرنے پڑے گا۔ یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے بات، لیکن آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، چاہے آپ نے درود شریف سٹارٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر قرات وغیرہ کرنے میں اگر جیسے کسی نے ثنا پڑھی، سبحانک اللہم کمپلیٹ پڑھی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، سوچنے لگے کہ سورہ فاتحہ، تو اتنی دیر خاموش ہو گئے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ وہ بندہ کہہ سکے، تو پھر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مان لو کہ کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد جو آمین کہا جاتا ہے یہ مستحب ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھی اس کے بعد یہ سوچنا شروع ہو گیا میں کون سی سورت پڑھوں، اب پہلی رکعت میں کون سی پڑھی تھی، یا آج میں یہ والی سورت، یعنی اتنی 2 یا 3 سیکنڈ بھی خاموش رہے، اتنی دیر کے جس میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ کہا جا سکے، اتنی دیر خاموش رہا انسان، تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ سجدہ سہو اس پر واجب ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے لوگوں کو اکثر نہیں معلوم ہوتی، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ دوسری رکعت کو اگر چوتھی سمجھ کر سلام پھیر دیا تو نماز پوری کر کے سجدہ سہو کریں۔ دوسری رکعت میں آپ بیٹھے اور نہیں پتہ چلا کہ چوتھی رکعت ہے یا دوسری، تو سلام پھیر لیا، تو پھر یاد آیا تو فوراً پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو کر تو پھر سلام پھیرے ہو جائے گا۔ تعداد ارکان اگر بھول گئے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر مقتدی جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اتحیات نہ ختم کر پائے تھے کہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو مقتدی پر واجب ہے کہ اپنی اتحیات پوری کر کے کھڑا ہو، اگرچہ دیر ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نے اللہ اکبر کہا تو کھڑے ہو گیا، آپ جلدی سے اس کو کمپلیٹ کر کے پھر امام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مقتدی نے اگر رکوع یا سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح نہ کہی کہ امام نے سر اٹھا لیا، تو مقتدی بھی سر اٹھا لے اور باقی تسبیح چھوڑ دے، یعنی 1 مرتبہ بھی اگر سبحان ربی الاعلیٰ یا رکوع میں سبحان ربی العظیم اتنی دفعہ کہہ دیا اور امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو فوراً پھر امام کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، چاہے 1 مرتبہ تسبیح پڑھی ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہ بھی پڑھ سکے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ امام کے ساتھ وہ پڑھیں۔ اگر کسی شخص نے جیسے مان لو کہ اگر کسی شخص نے دوسری جو رکعت میں قعدہ اولیٰ جس کو کہا جاتا ہے، دوسری رکعت میں اتحیات پڑھا جاتا ہے اور فوراً کھڑے ہونا پڑتا ہے، خاموشی یا اتنی دیر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بندہ سبحان اللہ کہہ سکے۔ اگر کوئی بندہ قعدہ اولیٰ بیٹھنا بھول گیا، دوسری رکعت میں اتحیات تشہد پڑھنا بھول گیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اگر تو وہ اتنے کھڑے ہوئے ہیں کہ یعنی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کے قریب ہیں
اور یاد آ جائے کہ میں نے قعدہ اولا نہیں کیا، نہیں بیٹھے، تو فوراً سے کیا کریں کہ قعدہ کی حالت میں دوبارہ بیٹھ جائیں، اور یہ پھر نماز اس کی صحیح ہوگی، اور سجدہ سہو بھی اس انسان پر لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اتنا کھڑے ہو گئے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کھڑے اور آپ نے اٹھ گئے اپنی جگہ سے، تو اتنے قریب ہیں کہ کھڑے ہونے کے قریب ہیں، تو پھر آپ کا کھڑا ہو جائیں اور آخر میں پھر سجدہ سہو کر لیں۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جان بوجھ کر ترک کیا ہے، جان بوجھ کر اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ بھول گئے تھے، تو آپ یا اتنا ہی کھڑے ہو گئے کہ جتنا آپ رکوع کرتے ہوتے ہیں اور آپ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اتنا کھڑے ہو گئے، سمجھ لیں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، تو آپ پھر سجدہ سہو کریں گے، اور پھر آپ کا سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پہلے بھول گیا۔ لیکن اگر بیٹھنے کے قریب ہے، صرف آپ نے پاؤں ہی اپنی جگہ سے اٹھائے تھے، تو پھر دوبارہ سے پھر بیٹھ کر تو نماز کو کمپلیٹ کریں۔ اگر قعدہ اخیرہ کرنا بھول گئے اور کھڑے ہو گیا، قعدہ اخیرہ یعنی کہ جو آخری رکعت ہے، آخری رکعت ہے کہ کسی نے اگر 2 رکعت والی نماز نیت کی تھی یا 4 رکعت والی نماز، جو آخری قعدہ ہوتا ہے اتحیات، درود پاک، دعائے معصورہ، اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو اسے چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں، اور پھر کیا کریں کہ نماز پوری کریں اور اس کے بعد سجدہ سہو کریں۔ اگر اس رکعت کا سجدہ سہو کر لیا ہو تو فرض نماز پھر جاتی رہے گی، اگر چاہے تو 1 رکعت اور ملا لیں مغرب سوائے مغرب کے، اور یہ کل نفل ہو جائے گی، فرض پھر پڑھیں، اس طرح کرنا ہے۔ اور اگر قعدہ اخیرہ تشہد کر کے تشہد پڑھا، صرف اتحیات پڑھا، بھولے سے کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں، بیٹھ جائیں جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، اور بیٹھ کر سلام پھیرے اور سجدہ کریں۔ اور اگر اس رکعت کا سجدہ آپ نے کر لیا ہو تو فرض جب بھی پورے ہو گئے لیکن 1 رکعت اور ملائے اور سجدہ سہو کریں، تو یہ دونوں رکعتیں نفل ہو جائیں گی۔ لیکن مغرب کی نماز میں ایسا نہیں کر سکتے، مغرب کی نماز میں نہیں ملا سکتے۔ اور اسی طرح اگر 1 رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع کر لیے یا قعدہ اولا بھول گئے تو سجدہ سہو کریں گے۔ اور اگر اسی طرح قیام رکوع میں ترتیب لازمی ہے چونکہ، تو اگر قیام سے پہلے یعنی کھڑے ہونے سے پہلے رکوع کر لیا، جیسے قیام کیا جاتا ہے، ثنا پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ اور سورت ملائی جاتی ہے، اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ اگر اس سے پہلے اس کو نہیں پڑھا اور فوراً رکوع میں چلے گئے پھر قیام کیا تو یہ رکوع چلا جائے گا۔ اگر قیام کرنے کے بعد رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر سجدہ کر لیا تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نفل کا دعائے قنوت، جیسے دعائے قنوت نماز میں پڑھی جاتی ہے عشاء کی فطر میں، اگر دعائے قنوت یا تکبیر قنوت بھول گیا تو سجدہ سہو کریں گے۔ اور تکبیر قنوت یعنی جیسے سورہ ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت کے لیے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اسی طرح اگر اسے یہ تکبیر قنوت یا دعائے قنوت بھول گئے تو جو قرات کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے لیے کہی جاتی ہے، یعنی جو قنوت ہوتی ہے وہ اگر بھول جائیں گے تو پھر سجدہ سہو کریں گے، تکبیر بھولے، دعا بھولے تو سجدہ سہو کریں گے۔ اسی طرح عیدوں کی نماز میں سب تکبیریں یا بعض تکبیریں بھول گئی یا زائد تکبیریں کہہ دیں تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور اسی طرح ساری نماز کی جو ارکان ہیں جیسے رکوع ہے، سجود ہیں، قومہ، جلسہ وغیرہ، ان کو اطمینان سے ادا کرنا چاہیے، یعنی ان میں سے کم از کم اتنا مقدار ٹھہرنا چاہیے کہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک ٹھہرنا چاہیے ساری چیزوں میں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو تمام اسلامی بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔